अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज स्पेशल कोर कमांडर्स मीटिंग हुई जिसको जनरल आसिम मुनीर साहब ने चेयर किया और उसमें ज़ाहिरी बात है तमाम चीज़ों का अहाता किया। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो अभी तक कार्रवाइयाँ चल रही हैं उनका भी जायज़ा लिया गया और एक दफ़ा फिर इस अज़्म का जो है वो अदा किया कि किसी भी तरह दहशत गर्दी को दोबारा सर उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दाखिली और बैरूनी ख़तरात का भी जायज़ा लिया गया, लेकिन सबसे अहम कि 9 मई को होने वाले वाक़यात के हवाले से तमाम कमांडर्स ने उन वाक़यात को अफसोसनाक और नाकाबिले कबूल जो है उनको कहा गया कि वो वाक़यात जो हैं किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं थी और फ़ौज के रैंक और फ़ाइल के गम और जज्बात का भी इजहार किया गया। और फिर ये भी इसी फोरम पर ये डिसाइड किया गया कि फ़ौजी तनसीबात और ज़ाती सामान के ख़िलाफ़ इन घिनौने जराइम में मुलव्वस अफराद को पाकिस्तान के मुत्तल्लिका कवानीन बशमूल पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के ज़रिए इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तो ये हम पहले भी सुन रहे थे कि आर्मी एक्ट के तहत इनके ख़िलाफ़ क्योंकि बहुत एक परेड हो चुकी हुई है जिसको शनाख्त परेड कहते हैं, नादरा की मदद से दिन रात काम किया गया और लोगों को आइडेंटिफाई किया और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन कोई 800-900 लोग जो हैं वो अरेस्ट भी किए जा चुके हुए हैं। तो ये वाज़े तौर पर तो एक तो पैगाम ये है कि मुत्तल्लिका कवानीन और जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो मामला है ये ज़रा हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि यकीनन आर्मी एक्ट तो समझ आता है, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के यहाँ तो कोई ब्रीच हुई है, कोई सीक्रेसी ब्रीच हुई है कि किसी तरह, ये इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीडीएम के जलसे की सदारत की, धरना दिया सुप्रीम कोर्ट के बाहर और मरियम नवाज साहिबा ने भी एक लंबी तकरीर की आला अदलिया के हवाले से, नाम लेकर ऑनरेबल चीफ जस्टिस के हवाले से उनके ऊपर भी तनकीद की और आज फिर एक दफ़ा यही डिक्लेयर करने की कोशिश की मरियम नवाज साहिबा ने कि इमरान खान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस साहब के लाडले हैं। और फिर आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़े तौर पर कहा है कि जनाब तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें और उन्होंने कहा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, अगर आपको सियासत करनी है तो ज़रा बराए मेहरबानी इस बिल्डिंग से बाहर आएँ, हमारे सामने आएँ और फिर हम देखते हैं कि सियासत में कौन खड़ा रहता है। और इमरान खान जो मामलात हैं, जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग थी, आज फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि बेहतर ये है कि आप लोग मुज़ाकरात करके आइंदा की जो तारीख़ है, आम इंतखाबात की तारीख़ पर कोई मुत्तफ़िका राय लेकर आएँ और सब एक दफ़ा दोबारा बैठें। तो आज फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने 23 मई तक का टाइम दिया कि आप बैठें, मुज़ाकरात करें। बिलावल भुट्टो साहब ने, क्योंकि आज जॉइंट सेशन भी था नेशनल असेंबली का और सेनेट का, उसमें तकरीर की और उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि जनाब इमरान खान जिना हाउस जो लाहौर में जो वाक़या हुआ उसके ऊपर हमले पर माफ़ी मांगेंगे तो फिर मुज़ाकरात हो सकते हैं, अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। और उन्होंने भी इस वाक़े की मज़म्मत की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जब शहीद किया गया तो तब भी लोग बहुत मुश्तिल थे, इश्तिआल में थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के वर्कर को हमने कंट्रोल किया और उस वक़्त भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया गया। तो जो 9 मई के वाक़यात हैं उसकी हमने एको आज दोबारा सुनी जॉइंट सेशन से और इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अहमद पंसोता साहब, सीनियर लीगल एक्सपर्ट हैं, लॉयर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद पंसोता आपके वक्त का। फ़खरुर रहमान साहब, जानी पहचानी शख्सियत, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। डिफेंस भी कवर करते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी और फॉरेन ऑफिस भी। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खरुर रहमान आपके वक्त का भी। अहमद, आपसे अगर मैं शुरू करूं,
یقیناً 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ نہیں تھے، اور اگر یہ تھے بھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس کہاں تھی، پولیس نے کیوں نہیں روکا، آئی جی کہاں تھا، چیف منسٹر یا کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو آج کہہ رہے ہیں کہ مجھے گولی چلانے کا حکم دے دینا چاہیے تھا، تو اس دن کم از کم روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی، اور پولیس نظر کیوں نہیں آئی جب مشتعل لوگ جو ہیں وہ جناح ہاؤس کی طرف جا رہے تھے۔ لیکن جو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جائے گا۔ آرمی ایکٹ سمجھ آتا ہے، اور جو باقی آپ کے جو متعلقہ قوانین ہیں وہ سمجھ آتا ہے، سی آر پی سی اور جو بھی ہے، لیکن یہ سیکرٹ ایکٹ کی کیا ضرورت پیش آتی ہے یہاں پہ؟ جی، سب سے پہلے تو سر میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے فرسٹ ڈے بھی یہی بات کی تھی، خان صاحب کو بھی یہی چاہیے تھا جو انہوں نے کیا بیراکی، کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری پریفریبلی ہیڈڈ بائی جج آف دا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، جو اس کے اندر سب سے پہلے انویسٹیگیٹ یہ کرے کہ یہ لوگ کون تھے، ان کو وہاں جانے پر کس نے اکسایا، ان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ کون تھے، ان کو سارا وہ دیکھنے کے بعد پھر یہ بھی رسپانسبلٹی فکس کریں کہ وہاں پر پولیس کیوں نہیں تھی، وہاں پر جو کنسرن ملٹری فورس تھی اس کا ہونا یا نہ ہونا اس کے اوپر بھی کریں۔ یہ ایک اوور آرچنگ انکوائری ہے جس کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنا موقف دے گا۔ جہاں تک بات ہے جو کام ہوا ہے وہ اس سے زیادہ غلط کام پاکستان میں نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ کسی ملٹری انسٹالیشن کو، کسی پرائیویٹ پراپرٹی کو، کسی شخص کی گاڑی کو، میں تو سب کو ایکول ٹریٹ کر کے کہتا ہوں، آپ نہیں اٹیک کر سکتے۔ یہ پیسفل پروٹیسٹ ہیں۔ ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی اگر آپ ہسٹری دیکھی تو ان سب میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ آلویز کالڈ فار پیسفل پروٹیسٹ، ان کے پاس بڑے مواقع تھے جہاں پر وہ یہ کام کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ جنم دیتی ہیں ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کے قیام میں۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ جو آج ایک میٹنگ کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان دفعات کے تحت، میری اپنی ناقص رائے میں بھی ملٹری ایکٹ کی سمجھ آتی ہے، سی آر پی سی کی سمجھ آتی ہے، بٹ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی آئی ایم ناٹ شیور، مے بی کچھ لوگ ایسا ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسی انفارمیشن ایکسس کرنے کی کوشش کی ہو، یا کوئی ان پراپرٹیز کے اندر سے، ان تنصیبات کے اندر سے کوئی ایسی انفارمیشن ایکسس کرنے کی کوشش کی ہو which was secret document، because انہوں نے وہاں جلاؤ گھراؤ تو بہت کیا ہے لوگوں نے، تو وہ ڈاکیومنٹ ان کے ہاتھ آ گیا یا کوئی ایسی چیز آ گئی probably on that count، بٹ جب تک کوئی چارج نہیں ہوتا تو تب تک تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بٹ ریسپانسبل جو ہے ضمیر صاحب، میں بار بار کہوں گا، they should be tried in accordance with law and the constitution، کیونکہ یہ روایت نہیں ڈال سکتی چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اگر ہے اور اگر کوئی اور شخص ہے تو یہ بھی اجازت دی جا سکتی کہ اس قسم کا تماشا دوبارہ لگایا جائے۔ This is not at all acceptable. I fully agree. کیونکہ یہ اگر ایک طرح سے ان کو ٹرائل نہ کیا گیا، سزائیں نہ دی گئیں، تو پھر ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا، اور پھر جب بھی کوئی جس کا بھی دل کرے گا وہ اس قسم کی حرکت کرے گا، which is not at all acceptable، اور وہ کسی بھی طرح ہم اس کو الاؤ نہیں کر سکتے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اور بھی بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے وقار کے لیے چند ججز کو قربان بھی کر دیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس پہ بھی ذرا کمنٹ کر دیں تو پھر میں فخر الرحمان صاحب کی طرف جاؤں گا آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے حوالے سے۔ ویسے جو انہوں نے لاجک دیا ہے اس کے مطابق سیاستدان صرف ایک ہی قربان کرنا پڑے گا تو معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ تو ایک بڑی ان کی ان ریزنیبل ڈیمانڈ ہے کہ عدلیہ کے ججز قربان کر دیے جائیں۔ یہ کچھ ججز جو ہیں یہ کوئی ہم نے کوئی آکشن میں تو نہیں خریدے ہوئے جو ہم نے ادھر سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں لگا دیے ہیں، یا ان کو پسند ہے ادھر سے ایک جج خرید لے فلانا۔ اٹ از ناٹ لائک دیٹ۔ دیز ججز ہیو بین ایلیویٹڈ ٹو دی سپریم کورٹ ان اکارڈنس ود دی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن۔ ان کے ریموول کا بھی ایک پروسیس لکھا ہوا ہے۔ جس طرح آپ سارا دن پارلیمنٹ کی سپریمیسی روتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی آئین طاقت کا سرچشمہ، عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، تو اسی طرح ان جو جس طاقت کا وہ سرچشمہ ہے اس کا بھی ایک پروسیس لکھا ہے آئین میں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم کوئی گریویس افینس ہوتا ہے کہتے ہیں بندہ ٹانگ دو، فلانا ہوتا ہے اڑا دو، یہ کر دو۔ ہم سرٹنٹی آف لا میں بلیو نہیں کرتے۔ اگر کسی جج نے غلط کیا ہے تو آرٹیکل 209 وہاں موجود ہے، پریزیڈنٹ کا ریفرنس بھی جا سکتا ہے، کمپلینٹ بھی جا سکتی ہے۔ سملرلی اگر مولانا صاحب نے یہ جو دھرنا دیا جو کہ میری نظر میں غیر آئینی بھی ہے اور انلیگل بھی ہے، یہ کام غلط کیا تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں آپ سٹنگ سپریم کورٹ کے خلاف یہ نہیں کر سکتے کہ جی مجھے 189 کا چلا جائے گا، ان کی ججمنٹ کیسے انفورس ہوں گی، 190 کا چلا جائے گا جہاں پر
آپ کے اوپر پابندی ہے ٹو ہیلپ ان ایڈ آف دی سپریم کورٹ. آپ الٹا وہاں جا کے تماشا لگا کے تو وہاں آپ نے لوگ بٹھا دیے کہ جی مجھے سپریم پسند نہیں. تو آپ کے خیال میں کل یہ کام سپریم پی ٹی آئی نہیں کر سکے گی اگر کل کو کسی جج سے چل ان کو اعتراض ہو؟ تو یہ تو پھر ایک عجیب رویہ روش پڑ گئی ہے نا. یہ چیزیں ختم ہونی بہت ضروری ہے. جس طرح وہ ملٹری تنصیبات کا کام غلط تھا, اسی طرح یہ کام بھی اتنا ہی یہ بھی غلط ہے. بالکل غلط ہے. اور قانون کہا اور یہ وقت سے جاتا ہے کہ باہر. 144 اگر لگی ہوئی تھی تو وہ آج وہ کیوں نہیں انووک ہوئی ہوئی تھی, وہ کہاں گئی, کیا ایک دن کے لیے کوئی اس کو ویور ملا تھا, وہ بھی ہے. بالکل فخر الرحمان, آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آپ کی نظر سے گزری ہوگی. یقیناً ساری قوم 9 مئی کے ان واقعات کو کنڈیم کرتی ہے جو لاہور میں ہوا, جو جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہوا, اور پھر جو پشاور میں بھی دیکھا یا مختلف مقامات پر. اور جس طرح احمد پنسوتا نے کہا کہ یہ صرف اور صرف فوجی تنصیبات کے حوالے سے نہیں, کسی کی بھی ذاتی اگر پراپرٹی کو آپ نے نقصان پہنچایا ہے تو وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے, اور ان لوگوں کو بھی اسی طرح سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ سیکرٹ ایکٹ آپ کو کیا لگتا ہے, جس طرح پنسوتا صاحب کا خیال ہے کہ شاید کچھ, یا پھر یہ ود ان جو آرگنائزیشن ہے اس کے حوالے سے کوئی سیکرٹ ایکٹ کی بات ہو رہی ہے؟ فخر الرحمان. 9 مئی کو جو حالات اور واقعات پیش آئے, آپ کو میری آواز آ رہی ہے سبھی صاحب؟ جی جی بولیں بولیں ذرا, لیکن آپ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بولیں. جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو 9 مئی کو واقعات پیش آئے اس کا ایک سیکوینس ہے, اور اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ سرکمسٹانشل ایویڈنس کہتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو انویسٹیگیشن میں سامنے آئیں گی, اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ وہ اندر سے کون لوگ شامل تھے جن کے اوپر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگنا چاہیے تھا. اب اگر آپ سارے واقعات کو دیکھیں تو اس میں پہلا سوال یہ پیش آتا ہے کہ آپ خواتین اور بچوں کو تو پکڑ کے پولیس جو ہے وہ جس بے شرمی سے بے غیرتی سے ان کو گرفتار کر رہی تھی, یہ کون سی ادارے کی تربیت ہے, اور خاص طور پہ پاکستان میں کون سا ایسا ادارہ ہے جو اس طرح ماؤں بہنوں کے گھروں پہ جا کے اور ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے. لبرٹی چوک سے لے کے کور کمانڈر کے گھر تک جس طرح سے لوگ گئے ہیں, اس کے راستے میں پولیس کہاں پہ تھی؟ یوں تو پولیس لوگوں کے گھروں میں آدھی رات کو گھس جاتی ہے, اور وہاں سے جب باقاعدہ وہ پیدل چل کر آ رہے ہیں تو ادھر پولیس نے اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں کی؟ کیا پولیس ملی ہوئی تھی کسی کے ساتھ؟ کیا وہاں پہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں سی سی ٹی وی کے, آپ کو پتہ ہے کور کمانڈر کا جہاں پہ گھر ہو وہاں پہ اوپر 1 منٹ سے زیادہ کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا, کیونکہ سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی ہے اور سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ان سے نفرت ازما ہیں. اس کی الیکشن میں سیکورٹی کے لیے فورس نہیں دی جا سکتی. تو یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ کورٹ کمانڈر کے گھر کے اوپر اتنا بڑا واقعہ پیش آ جائے اور کورٹ کمانڈر کے گھر پہ جو سیکورٹی تھی وہ غائب تھی, راستے میں کیو آر ہے یا جو چیک پوسٹ تھی وہ موجود ہے؟ یہ وہ سوال بنتا ہے. دوسری بات, ہر چیز کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. آرمی ایکٹ کا اطلاق کس کے اوپر ہوتا ہے یہ سب جانتے ہیں, سویلین کے اوپر آرمی ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا. اور سب سے اہم بات, عمران خان نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے, سپریم کورٹ کرے, چیف جسٹس سے اپیل کی ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے اس کی جب تحقیقات سامنے آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے ایک بات بتائیں, یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ قاتلانہ حملہ سے زیادہ سیریس ہے یا کسی کو کارت سے پکڑ کے گربان سے پکڑ کے لے جانا زیادہ سیریس معاملہ ہے؟ اگر اس وقت لوگ اشتہار میں آ کر سڑکوں پہ نہیں نکلے تو یہ تو جو صورتحال ہمیں نظر آتی ہے لگتا ہے کہ میں آپ کو پرسنل ایک صحیح, چلیں بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ اس میں بہت سارے, جس طرح پی ٹی آئی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے اور عمران خان صاحب نے بھی بولا ہے, لیکن پھر بھی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے, اور پھر پولیس سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے کہ جناب آپ کہاں تھے. کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا. اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں پر ہر 24 گھنٹے کیو آر ایف جس کو کوئک رسپانس فورس کہا جاتا ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے, پولیس کی بھی وہاں پہ ایک بھاری موومنٹ ہوتی ہے, اور پولیس کہاں پہ تھی ان پر یقیناً انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد آئیں گے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی جو آج سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کے باہر جو ڈیمانڈز تھیں
اور پھر جو آج نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹ میں جو جوائنٹ سیشن ہوا وہاں سے ایک متفقہ قرارداد بھی پاس کی گئی کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. مریم نواز صاحبہ نے بھی آج دھرنے سے خطاب کیا اور ایک تو یہ کہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ایک اچھا کراؤڈ لے کر پہنچے تھے. مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا کہ الیکشن اپنے وقت پر اور اہم شخصیت کے جانے کے بعد ہوگا, اور پھر انہوں نے یہی بھی کہا کہ اس عمارت سپریم کورٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, انہوں نے کہا کہ ایمانداری نے نہیں عمران داری نے داغدار کیا ہے اس سنگ مرمر کی عمارت کو. اور انہوں نے پھر وہی باتیں جو ریپیٹ کی کہ 60 ارب کے مجرم کو 60 ارب روپے کا ملزم ان کے سامنے آیا اور وہ اس سے پلیزنٹریز ایکسچینج کر رہے تھے آنریبل چیف جسٹس. اور راجہ ریاض صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی, وہ کہتے ہیں عمران خان کو سر عام پھانسی دینی چاہیے تھی یہ جو 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں اس حوالے سے. اور مجھے ایک بات بتائیں احمد پنسوتا صاحب, آج آنریبل چیف جسٹس صاحب نے جو سماعت کی الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل پر جو تھی سپریم کورٹ میں, اس میں انہوں نے کہا کہ امید کرتے ہیں مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے اور کوئی حل نکل آئے گا. ہمیں سیاسی معاملات میں نہیں جانا, نہ ہی کچھ سننا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بال جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں ہے. پی ڈی ایم کے دھرنے کے باعث سپریم کورٹ کے ججز, اور پھر جو انہوں نے کہا کہ اور پھر جو قومی اسمبلی میں جو باقاعدہ متفقہ قرارداد کے چیف آنریبل چیف جسٹس صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے جو تحریک پاس ہوئی, اس پر بھی ذرا کمنٹ کر دیں کہ یہ رائٹ ہے پارلیمنٹ کر سکتی ہے یا وہ صرف صدر ہی بھیج سکتے ہیں ریفرنس. اس پہ ایک کلاس 5 کے تحت ریفرنس جو بھیجتا ہے وہ پریزیڈنٹ بھیجتا ہے, اور جو ویسے کوئی ان کے پاس کمپلینٹ بھیجے اس کو کمپلینٹ کا درجہ دیا جاتا ہے. اور ریفرنس اور کمپلینٹ کا بنیادی فرق یہ ہے کہ ریفرنس جب پریزیڈنٹ بھیجتا ہے تو اس کو قاضی فائز علی ججمنٹ کے بعد یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ہیز ٹو اپلائی ہز جوڈیشل مائنڈ اینڈ دین سینڈ اے ریفرنس. تو یہ ساری باتوں کی موجودگی میں یہ جو کام کر رہے ہیں, یہ بھیج رہے ہیں کمپلینٹ جس کو نام دے رہے ہیں ریفرنس کا, اور وہ کمپلینٹ کمپلینٹ جس کو سپریم کورٹ ٹیک اپ کرے نہ کرے سپریم جوڈیشل کاؤنسل, اور وہ ان کی اپنی مرضی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی مس کانڈکٹ کا تو پاسنگ اے ججمنٹ از ناٹ مس کانڈکٹ. سیٹلڈ پرنسپل ہے اگر کسی شخص نے ججمنٹ پاس کی ہے دیٹ کی ناٹ بی ٹریٹڈ ایز مس کانڈکٹ. یہ ان کا بنیادی طور پر وہاں پر بھی خراب ہے. اس کے بعد جو تقاریر نہیں ہے البتہ وہ ضرور کنٹمپچوس ہیں, وہ ضرور پھر آرٹیکل 204 اور جو ہمارے آئین کے اندر موجود ہے اس کے تحت ان باتوں کناب سے جو کہ کی گئی سپریم کورٹ کے بعد بڑی اسٹرانگ کیپیبلٹی ہے, اور اس کے خلاف آئی تھنک بالکل ایکشن. تیسری بات جو آپ نے بات کی الیکشن, انہوں نے کہا یہ پولیٹکس معاملہ ہے, وہ میکسیمم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے اکٹھے بیٹھ جائیں اور ایک ڈیٹ پر کنسنسس آنے, کیونکہ 90 ڈیز سے بیانڈ بات چلی گئی ہے, ورنہ ہیمر اور وہ پھر کنٹمپٹ آئے گی, پھر اس پہ پھر وہی والی بات ہوگی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے ان کو دے دیا گیا, اس قسم کی باتیں ہوں گی. تو آئی پرسنلی فیل کہ جو ساری کی ساری باتیں وہاں کی گئی ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کی بڑی مہربانی ہے, اور ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے یہ والی بات جو ہے برداشت, ورنہ شاید یہ آج سے کچھ پرانے سوال کے چیف جسٹس ہوتے ہیں جس میں فقار محمد چودھری صاحب ہیں, ثاقب صاحب بھی ہوتے, تو شاید کنٹمپٹ پروسیڈنگ ابھی ختم بھی ہو چکی ہوتی. یہ ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر اس وقت اگر آنریبل چیف جسٹس کنٹمپٹ کو لگاتے ہیں تو وہ شاید وہ کہا جائے گا کہ یہ پرسنل ہے. فخر الرحمان صاحب, آئی ایس پی آر کے مطابق جو فخر الرحمان صاحب, اچھا چلیں اب بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد فخر الرحمان سے بھی رابطہ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے, کیونکہ اسی قسم کی گفتگو ہمیں آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں بھی پڑھنے کو ملی, اور اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیں. بریک کے بعد ویلکم بیک. احمد پنسوتا, میں چاہوں گا کہ آپ وہ بات مکمل کر لیں, کیونکہ میں نے جو کہا کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ کہا کہ امید کرتے ہیں مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے اور کوئی حل نکل آئے گا. یہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل پر سپریم کورٹ جو آج کیس تھا اس میں ان کے کمنٹس تھے, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاسی معاملات میں نہیں جانا ہے,
لوگ انہوں نے پھر وہ بھی ریفرنس دیا کہ لوگ آج دیواریں پھلانگ رہے تھے, حکومت ناکام نظر آئی, وہ ایک کمنٹس ہیں. اور پھر قومی اسمبلی میں جو باقاعدہ ایک قرارداد جو ہے تحریک منظور کی گئی کہ آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے. اس پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے اس میں بھی آج اس بات پر زور دیا گیا. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ایک لائن. آئی ایس پی آر کے مطابق فورم نے, یعنی کہ جو کور کمانڈرز کا جو اجلاس تھا, اس فورم نے جاری سیاسی عدم استحکام کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ عوام کا اعتماد بحال کیا جا سکے, معاشی سرگرمیوں کی بحالی اور جمہوری عمل کو مضبوط کیا جا سکے. احمد پنسوتا صاحب. سب سے جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہی ہے کیونکہ ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ جو ہمارے ملٹری ٹاپ لیڈرشپ ہے اس نے اس چیز کو فیل کیا ہے کہ ملک کے اندر جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب لوگ سر جوڑ کر اکٹھے بیٹھ کر اس کا کوئی حل تلاش کریں. اگر وہ حل تلاش نہیں ہوگا تو نہ ہی اس ملک کے اندر پولیٹیکلی اسٹیبل ہوگا, نہ ہی اس ملک کے اندر اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. اس اینگل سے آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے. اب اس کو حل کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. اس میں جو سب سے نمبر 1 طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمپلی الیکشنز پر جائیں. الیکشنز پر جانے کے لیے سب سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ نیگوشیٹ کر کے دے کام آپ ود ڈیٹ, اور اس ڈیٹ کے تھرو بیسکلی اس چیز کو ساری کو ڈیسائیڈ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے, اینڈ آئی مین ود دی کاسٹ آف سیئنگ دس, ریپیٹنگ دس, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آئی وڈ سے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ پولیٹیکلی انٹرفیئر کریں, بٹ ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. وہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کر اس بات پر کنونس کر سکتے ہیں کہ بھی الیکشن ڈیٹ ایک چوز کرنا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اس کے نقصان میں اتنا کچھ ہو گیا, جتنی تلخیاں ہیں دوسرے پر کیسز ہیں, ہر چیز ہے, دس از بینگ ڈریون آفٹر دا سپریم کورٹ کیس. ہو سکتا ہے کچھ پولیٹیکل پارٹیز الیکشن سے شائے اوے کر رہی ہوں, لیکن قانون اور آئین ان کو اجازت نہیں دیتا. انہوں نے آلریڈی جتنا شائے اوے کرنا تھا وہ کر لیا ہے. اب اس کے بعد شائنگ اوے کی آپشن ان کے پاس موجود نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے اور فوراً سے پہلے ملٹری لیڈرشپ ہو, کوئی بھی ہو, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پاکستان کی لیڈرشپ ہے نا جی, تو وہ ساری بیٹھ کر کوشش کر اس کا کوئی مثبت حل نکالا. صحیح. فخر الرحمان, آج جو آنریبل چیف جسٹس کے جو ریمارکس تھے کہ امید کرتے ہیں مذاکرات, اور پھر انہوں نے کہا کہ 23 تاریخ تک بیٹھ جائیں, ایٹ دا سیم ٹائم ایک اچھا جیسچر بھی نظر آیا. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ فیصلے اب عوام کریں گے. کل انہوں نے بیان دے دیا کہ کل جو دھرنا ہوگا تو پتہ لگ جائے گا, اب عوام سڑکوں پر آئے گی, وہ فیصلہ کرے گی. تو عوام تو اپنے بیلٹ پیپر سے فیصلہ سناتی ہے, فیصلہ کرتی ہے, اور پارلیمنٹ کہتی ہے کہ جناب ان کے آنریبل چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے. دیکھیں, آج جو سپریم کورٹ کے باہر جس طرح سے چیف جسٹس صاحب اور دیگر ججز صاحبان کے بارے میں الفاظ استعمال کیے گئے اور باقاعدہ گالیاں دی گئیں, میں اس سے اسی حد تک محدود رہوں گا. اور یہ چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کرنا کہ جی آپ کا استعفیٰ لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب جب کورٹ روم میں آئے تو انہوں نے کہا کہ آج آئین کا قتل کر دیا گیا ہے, دی کانسٹیٹیوشن ہیز بین مرڈرڈ. اور یہ میں نے کسی چیف جسٹس کے منہ سے اپنے 25 سال کی سپریم کورٹ کوریج میں اس طرح کا اسٹرانگ ورڈ نہیں کیا کہ چیف جسٹس جو آئین کو تشریح کرتے ہیں, جنہوں نے آئین کو پروٹیکٹ کرنے کا حلف دیا, آج انہوں نے کہا کہ آئین کا قتل ہو گیا. ایک چیز بہت اچھی بات کی انہوں نے ایک اور موقع دیا بردباری دکھا کر کہ وہ جائیں, اور حکومت جو ہے کوئی 13 جماعتوں کی حکومت جو ہے وہ کوئی الیکشن کے حوالے سے فیصلہ کر لیں ایک ہی دن میں. فخر الرحمان کی آواز پھر ڈراپ کر گئی ہے. احمد پنسوتا صاحب, مجھے ایک بات بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کریں. وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب پہلے جناح ہاؤس حملے پر معافی تو مذاکرات ہوں گے. اس لیے تو ان کی بڑی ان ریزنیبل ڈیمانڈ ہے کہ معافی مانگے. معافی تو تب مانگے اگر وہ کام انہوں نے کروایا ہو, اور اگر وہ کام انہوں نے کروایا ہے تو پھر معافی نہیں, پھر تو اس کی سزا ہونی چاہیے. اگر وہ کام انہوں نے نہیں کروایا تو پھر آف کورس he doesn't deserve to sort of, or he should not be required to offer an apology. تو یہ پہلے تو یہ آپ اس کا تعین کروائیں اور حکومت میں ہے کہ یہ کام کروایا کس نے. اگر تفتیش میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے انسٹنس پہ ہوا ہے, پھر تو یہ معافی والی ڈیمانڈ بھی ہے.
یہ تو نہ ہی کرنے والی باتیں، وہی والی بات کے جواب ہی سمجھا. یہ والی بات ہے کہ مطلب یہ تو نہ بحث کرنے والی باتیں ہیں نا. دیکھیے وہ تو انڈر اینی سرکمسٹانسز واٹس ایور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنی چاہیے، اس بات پر بات چیت کرنی چاہیے. ویری رائٹ. فخر الرحمان کو میری آواز جا رہی؟ سوری پنسوتا، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. اب معاملات یہ ہے کہ عدالت میں ابھی اور بھی ہے. اب کل وہ جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر والا کیس بھی ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے اس حوالے سے بھی آج بات کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارا کام ہے، پارلیمنٹ کا کام ہے یہ کرنا، آپ اس کو تشریح کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کو روک نہیں سکتے. دیکھیے مریم نواز صاحبہ جو ہے انہوں نے پھر شاید تھوڑا سا آئین کا مطالعہ اس طرح نہیں کیا جس طرح آئین کا مطالعہ ان کو کرنا چاہیے تھا. پہلی تو بات یہ ہے کہ آئین کے اندر یہ نہیں لکھا کہ پارلیمنٹ ہر قانون بنا سکتی ہے. ایک پارٹ ہے آئین کا، جو شیڈیول ہے آئین کا، جو کہتا ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ، جہاں پر لکھا ہوا ہے کن کن ایریاز میں وہ لیجسلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر آئٹم 55 ہے جو کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کی پاور اینڈ پروسیجر کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے. اور 191 starts off by saying subject to law and constitution. So therefore they are not in a position to legislate. اب اس موجودگی میں اگر کوئی بل غلط بنے گا، لیٹ سے کل کو پارلیمنٹ بل بنا دے کہ سپریم کورٹ ختم کر رہے ہیں، تو کیا سپریم کورٹ ویٹ کرے گی کہ وہ پہلے ختم ہو اور اس کے بعد ایکٹ کریں؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے. پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، وہ اپنا لا بنا سکتے ہیں، بٹ لا ایسا نہیں بن سکتا جو کہ آئین خود اجازت نہیں دیتا، کیونکہ سپریمیسی آئین کی ہے، پارلیمنٹ کی نہیں ہے. یہ ریٹن کانسٹیٹیوشن یہاں پر موجود ہے. تو اس پوائنٹ پر میں مریم نواز صاحبہ سے ڈس ایگری کروں گا اور وہ غلط بات کر رہی ہیں. احمد، ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے پارلیمنٹ کے فلور سے جس قسم کی گفتگو آ رہی ہے، اور وہ شاید آئین کے تحت پروٹیکٹڈ بھی ہے کہ اس پر نہیں بات کر سکتی، اور پارلیمنٹ جو ہے وہ ججز کے حوالے سے بات نہیں کر سکتی، لیکن وہاں سے ہم نے دیکھا کہ اس قسم کا چل رہا ہے. اور پھر آج ریلی میں، دھرنے میں جس قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آتی تو تقریباً ساری چیزیں کنٹیمپٹ کے زمرے میں ہی آتی ہیں، لیکن کیوں اتنا تحمل دکھا رہی ہے سپریم کورٹ؟ دیکھیے عدالت کو یہ کہ اگر کنٹیمپٹ کی طرف چلے گئے تو ایک نیا کام شروع ہو جائے گا، اور وہ پرپز سرو نہیں کرے گا جو کہ ریئل پرپز ہے انڈر کانسٹیٹیوشن، دیٹ بینگ کہ عوام کو حق ملے کہ وہ اپنا بندہ یا اپنا جو نمائندگان ان کو چوز کریں. چیف جسٹس صاحب میکسیمم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جس حد تک ہو سکے اس کام کو چلایا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ آئین کے تحت جو اپنی ڈیوٹی ہے اس کو پرفارم کریں. باقی تو A to Z جو ان کے رولز ہیں دے آر فل آف کنٹیمپٹ، اور اس کنٹیمپٹ کے اوپر اگر نارمل سرکمسٹانسز ہوتے اور ایسے نہ ہوتے، آئین کے ساتھ اس طرح کا تماس کرنا ہوتا تو شاید بڑی سخت کارروائی بھی ہو سکتی تھی. بٹ ایٹ دا مومنٹ کارروائی سے زیادہ ضروری یہ چیز انشور کرنا ہے کہ آئین کے جو تقاضے ہیں پورے ہو سکے، جن میں سے سب سے امپورٹنٹ تقاضا الیکشن کا. مریم نواز صاحبہ کا بھی ایک پوائنٹ ہے، اور پی ڈی ایم کا بھی ایک پوائنٹ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی پوائنٹ ہے. اب 23 تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بلاول صاحب تو کہتے ہیں وہ معافی مانگیں گے، تو چلیں اگر سب کہتے ہیں بل کے بیٹھ بھی جاتے ہیں، تو یہ کیا دوبارہ اسی پوائنٹ سے شروع ہو سکے گی بات کہ جی پہلے جو 2-3 پوائنٹس ایگری ہو گئے تھے اس کے بعد صرف ڈیٹ کا ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح اب آئی ایس پی آر بھی یہی چاہتی ہے کہ معاملات کو اس طرف لے کر چلیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے صورتحال؟ کیونکہ اب اس سے زیادہ خراب حالات تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت آج کے آئی ایس پی آر کی ریلیز کے بعد مجھے لگتا ہے کہ سچویشن شاید اس طرف جا سکتی ہے اور ان کو بٹھایا جائے گا. کیونکہ دیکھیں پاکستان کی فوج بھی پاکستان کی فوج ہے، اور وہ ریئلائز کرتی ہے کہ ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹس جو ہیں ان کو جب آپ کیج کرتے ہیں تو ان میں یہ بھی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ وہ بھی انسٹرومینٹل ہوں گے ان sort of compelling the parliament to perform its duty under the constitution. وہ کوشش کریں گے. تو یہ ان کا کسی حد تک ایک کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی میں رول بھی ہے. سیاست میں آنے کا ان کو کوئی نہیں کہتا، بٹ سب ادارے ایک دوسرے کو آئین کے پرویو میں رکھتے ہوئے اپنے اپنے رول پرفارم کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں. اسپیشلی جب ایک ادارے کی اتنی پریزنس ہو، اس کی رسپیکٹ ہو، ہر بندہ اس کو پسند کرتا ہو، تو اس پوائنٹ آف ویو سے آئی تھنک دے مسٹ پلے دیئر رول. اب ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں پارلیمنٹ میں، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو پھانسی لگا دینی چاہیے تھی. لیکن یہ تو پھر بڑی انریزنبل بات ہے کہ جو اس طرح کی باتیں نا کہ پھانسی چوک پر ٹانگنا اور یہ فلانا، پھانسی آپ اسی افینس پہ لگائیں گے نا جس کی پھانسی بنتی ہے. صحیح. اب اگر فرض کریں ایٹ بیسٹ ان کی بات مان بھی لی جائے تو وہ ان کو کرپشن کی ایلیگیشن لگا دیں. تو کرپشن کی جو سزا ہے وہ پھانسی تو نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، یہ جو پھانسی اور ٹانگنے والا رواج ہے یہ بیسیکلی قانون کے بالکل منافی ہے.
پبلک ہینگنگز اور ان سب کو تو بڑا سختی سے روکا گیا. ہمارے قانون میں تو اس میں 1994 کی ججمنٹ بھی سپریم کورٹ کی, یہ جو ہم ہر اپنی مثال میں استعمال کر لیتے ہیں, بلکہ کئی لوگ تو بہت جذباتی ہو کے اپنی ججمنٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ چوکوں میں ٹانگیں اور یہ کریں اور وہ کریں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم سرٹنٹی میں بلیو نہیں کرتے ہیں, ہم سیویرٹی میں بلیو کرتے ہیں کہ یہ چیز سویر ہو, بس یہ کر دو جی, گولی مار دو جی, بندہ چوک لو جی, یہ کر دو. وی ڈونٹ بلیو ان دا سرٹنٹی کہ جی ایک پتہ ہونا چاہیے ہر آدمی کو کہ اس کو سزا ملے گی. سرٹنٹی. میں فخر الرحمان صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا. فخر الرحمان, یور ٹیک, سپریم کہہ رہا ہے کہ بیٹھ کر مذاکرات کریں. آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز آئی ہے آج کے کور کمانڈرز کے اجلاس کی, اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اس فورم سے یہی کہا گیا کہ تمام لوگ اتفاق رائے پر آئیں, اس کی ضرورت ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بیٹر سینس وڈ پریویل, یا جس قسم کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ کنٹینیو کری ہوں گی؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سپریم کورٹ نے بھی یہی بات کی, اور آج کور کمانڈر کانفرنس میں بھی یہ بات, پیغام جو تھا وہ آیا, اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ آرمی چیف کی زیر صدارت, نئے آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں تمام سٹیک ہولڈر کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ بیٹھیں اور جو بھی آئندہ الیکشن کے حوالے سے معاملات ہیں ان کو طے کریں. لیکن جو بیانات آ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے پارلیمنٹ کے فورم سے, عمران خان کے بغیر مائنس عمران خان الیکشن کا پروسیس کیسے ہو سکتا ہے, یہ جو گرفتاریوں کا عمل کیا گیا, پوری سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے ان کو پکڑ کے بند کیا گیا. علی ظفر نے بھی آج یہ معاملہ جو تھا سپریم کورٹ کے سامنے اٹھایا, اور اٹارنی جنرل پر چیف جسٹس صاحب نے یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ اس معاملے میں حکومت سے بات کریں. تو اگر یہ ایک ماحول آپ نے بنانا ہے کنڈیوسو ٹو ٹاک, یعنی کہ بات چیت کے لیے, تو آپ کو یہ گرفتاریوں کا عمل جو ہے روکنا ہوگا. اور ایف آئی آر پہ ایف آئی آر جو درج کی جا رہی ہیں, تو اس سے تو مذاکرات یا اسٹیک ہولڈرز کے آپس میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پہلے بھی وہ بیٹھ چکے ہیں اور بات چیت جو تھی وہ طے نہیں ہو سکی. ضرور یہ کہا گیا کہ وہ اکتوبر کی بات کر رہے تھے, عمران خان جولائی کی بات کر رہے تھے, لیکن سنسیریٹی چاہیے. اگر یہ بیانات اس طرح چلتے رہیں جس طرح مریم نواز کہتی ہے کہ عمران خان کے بغیر, تو یہ دیکھیں اس سے یہ تمام انڈیپینڈنٹ سرویز بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی جو ملک گیر مقبولیت ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے. اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جس طرح چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جس قسم کے رویہ حکومت کی طرف سے آیا عمران خان صاحب کے خلاف, وہ اتنا ہی عمران خان صاحب کا قد بڑھا رہے ہیں. لیکن یقیناً کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ سینیٹی کی طرف جایا جائے تاکہ ملک کے حالات بہتری کی طرف جائیں, اور اس کا واحد حل صرف اور صرف اس وقت تک الیکشن ہے. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.